इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह। में चले वो समुद्रों में चले, न दरिया से खौफ खाया, न समुद्रों से खौफ खाया, न किसी बादशाह से खौफ खाया, न किसी बादशाह की ताकत से खौफ खाया, वो खौफ खाया, न किसी हाथी वाले की फौज से डरे, न किसी घोड़े वाले की फौज से डरे। बल्कि अखबार उनके बारे में कहता है, हट न सकते थे अगर जंग में आ जाते थे, और शेरों के भी मैदान से उतर जाते थे, उससे सरकशों को ही तो बिगड़ जाते थे। ये है चीज ही क्या, हम तोप से लड़ जाते थे, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा में घोड़े हमने, दिया हमने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के करते हुए सहराओं में, शाम नजरों में नजस्ती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हमी छाओं में तलवारों की, आगे लड़ाई में अगर वक्त नमाज कबल होंगे कभी बोस हुई कौमे हिला, एक ही सब पे खड़े हो गए महमूद आया, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा रहा, हम वैसा है वो मोहताजों का नहीं एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तू ही कहते कि वो खाड़ा दरे खैबर किसने काट कर रख दिए कुफार के लश्कर किसने। अगर सहाबा किराम न जाते, उनकी औरतें इजाजत न देती तो इस्लाम यहां तक आता। आजकल के नौजवानों के लड़कों के हालात ये हैं, मेरी तरफ देखो और मेरी तरफ देख के अपने जहन पे द्वारा जोर डालना। आजकल के लड़कों के हालात ये हैं कि इनकी तन्हाइयां बर्बाद है, और आजकल की औरतों ने ये सब कुछ किया है। इसकी जिम्मेदार मेरी बहनें हैं और मेरे वो भाई हैं जिन्हें ये पता नहीं कि औलाद इनकी किस तरफ जा रही है। मेरी तरफ देखो और गौर करो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं और किसी से नहीं पूछ रहा हूं। लड़के नौजवान हैं, डेटा के चक्कर में गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में, गंदी चीजें देखते हैं और उनके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने मैंने ऐसे वाकयात पढ़े हैं कि बदरिगाही करने वाले के ईमान पर खात्मे नहीं हुए। ये नौजवान लड़के जो शौक से फेसबुक पे फिल्म देखते हैं, जिनके ईमान पे फर्क नहीं पड़ता, जो गंदी तस्वीरें, बरहना तस्वीरें देखते हैं, दूसरों की बच्चियों को, लड़कियों को नाचती हुई बेशर्म औरतों को देखते हैं, जिनके ईमानों पे कोई असर नहीं पड़ता। सोचो अगर मरते वक्त ईमान छिन गया, अल्लाह ना करे तो क्या होगा। मगर जब माँ ने तकवा खत्म कर दिया, परहेजगारी खत्म कर दी, तो बच्चों को तो दर्जा नहीं था। घरों में खुली टीवी चल रही है, खुली फिल्में चल रही हैं, हम यहूदियों और नसरानियों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। न अल्लाह को खौफ है, न उसके रसूल का खौफ है, न डर है इस बात का कि अल्लाह हमें देख रहे हैं। कौन थी वो औरतें जिन्होंने अपने बच्चों को जवान करके, क्या हुआ था जब मदीने में बच्चे पैदा होते थे तो औरतें क्या करती थी? आपको पता है जब मदीने खबर आई कि कुफारे मक्का चले हैं 1000 फौजी को लेकर के, अबू जहल इतना ओवर कॉन्फिडेंस में है और उस वक्त के वो बड़े कुफारे मक्का कहते हैं रस्सियां लेकर के चलो बांध के लेके आएंगे, इस्लाम की कहानी खत्म कर देंगे। नबी पाक ने फरमाया देखो मैं मक्का छोड़ के मदीने आया हूँ, अब बताओ मेरे ऊपर हमला होने वाला है, क्या करोगे तुम मदीने वालों? मियां मर्दों से पहले औरतों को जलाला गया। एक अजीब सी कैफियत हुई कि पूरे मक्के मदीने की औरतें अपने अपने बेटों को लेके आ रही हैं, कोई 18 साल का, कोई 17 साल का, कोई 16 साल का, ऐसी लाइन लगी, कोई 24 साल के भाई को, कोई 26 साल के शौहर को, पूरे दिन लाइन लगी रही, टाटा बना रहा। हैरत की बात ये थी, एक भी औरत ने नहीं कहा या रसूल अल्लाह मेरे आदमी को बचा के लाए, मेरे बेटे को या मेरे भाई की खैरियत से खबर रखे। नहीं, मेरे नबी से कहती कि या रसूल अल्लाह जब तुम हो तो अगली सब में खड़ा कीजिएगा ताकि मेरा बच्चा शहीद हो जाए और मैं शहीद की मां कह रहा हूं, शहीद की बहन कह रहा हूं, शहीद की बेटी कह रहा हूं। अरे वो लोग सहाबा इकराम जाते अपने घरों से, अगर उनकी बीबियां इजाजत न देती तो अब इधर देखो, मेरी तरफ देखो, रात का वक्त है, एक औरत खंसा नाम की रो रही है, इधर ध्यान से सुनना मेरी बात को। खंसा नाम की एक औरत है, रात का वक्त रो रही है
اور روتے 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 اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں. جب اس کی آواز تیز بلند ہوتی ہے تو اس کے دونوں بچے اٹھ کے آتے ہیں. ایک کی 13 سال عمر ہے, ایک کی 12 سال عمر ہے. دونوں بچے کہتے ہیں اماں جان تم رو کیوں رہی ہو؟ ماں ان سے کہتی ہے بیٹے تمہیں بتانے کی بات نہیں. بچے کہتے ہیں نہیں بتانا اماں, ہم تیری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے. یہ کہہ کے آنکھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں. جیسی ہاتھ رکھتے ہیں آنسو پہنچتے ہیں, ماں اور ایموشنل ہو جاتی ہے, زور زور سے روتی ہے. بچے کہتے ہیں بتانا اماں تو روتی کیوں ہے اتنا؟ لیکن میں اپنی محرومی پہ رو رہی ہوں. اگر میرے بچے بھی جوان ہوتے, تم ابھی چھوٹے ہو, ساری عورتوں نے حضور کی بارگاہ میں بچے دے دیے. اگر تم چھوٹے ہوتے تو میں بھی اپنے بچے دے دیتی. تم ابھی بڑے بڑے نہیں ہوئے, چھوٹے ہو. دونوں بچوں نے جب یہ سنا تو اندر گئے, چھوٹی چھوٹی شمشیریں ہواؤں میں لہراتے بولے اماں ایک بار لے کے تو چل, جان دے دیں گے حضور کے نام پر, ایک بار لے کے تو چل. ماں نے کہا نہیں نہیں بیٹے تم چھوٹے ہو. نہیں نہیں امی تو لے کے چل, ہم جان دے دیں گے حضور کے نام پر. ماں نے منع کیا تو بچے رو کے بولے کہ تجھے ہمارے اوپر بھروسہ نہیں ہے. بچے دونوں بچوں کو ماں لے کے چلی گئی. خان صاحب بہت بڑی شاعرہ تھی. اسلام لانے سے پہلے اس نے اپنے بھائیوں کی موت پر ایسے نوحے کہے تھے. آج بھی عربی زبان میں لوگ کہتے ہیں اس کا جواب نہیں ملتا, مگر سنے وہ جا رہی ہے جو نوحے کرتا کہتی تھی. وہ اپنے دونوں بچوں کو لے کے جا رہی ہے. میرے نبی کی پہلی شام, بچہ بچہ ہے قربان. دونوں بچے نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. اللہ کے پیغمبر دونوں بچوں کو دیکھتے ہیں, دونوں بچے نبی کو دیکھتے ہیں. ماں کہتی ہے میرے حضور دونوں بچے کو لے کے جائیں. سرکار فرماتے ہیں تیرے دونوں بچے ابھی چھوٹے ہیں. خمسہ بڑا والا بچہ تلوار کو چلا کے دکھاتا ہے. حضور دیکھیں میں تلوار چلا سکتا ہوں. نبی نے فرمایا ٹھیک ہے, بڑا والا تو چلا جائے گا, مگر آپ چھوٹے والے سے کہا آپ نہیں جا سکتے. تو چھوٹے والے نے جو کھڑے ہونا شروع کر دیا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا اور اپنے آپ کو اچکانے لگا, یعنی اپنی ہائٹ اوپر کرنے لگا. نبی نے فرمایا آپ نہیں جائیں گے, آپ ابھی چھوٹے ہیں. حضور میں بھی اس کے برابر ہوں. نہیں ابھی آپ چھوٹے ہیں. کہنے لگا میری کشتی کرا دیجیے آپ اس کے ساتھ, میں اپنے بھائی کو گرا دیتا ہوں, میرے اندر زور زیادہ ہے اس سے, آپ میری کشتی کرائیے اس کے ساتھ. نبی نے فرمایا ٹھیک ہے. اب جب کشتی شروع ہوئی اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے بولا اگر تم مجھے گرا دے گا تو اللہ تجھ سے راضی نہیں ہوگا, اگر تم گر جائے گا تو اللہ تجھ سے راضی ہوگا. دیکھ ہم دونوں بھائی ہیں, اگر تو اکیلا شہید ہوگا تو ہم بھی خوش نہیں ہوں گی اتنی دونوں کی لاشیں آئیں گی تو خوش ہوں گی. دیکھ مجھے چھوڑ کے مت جانا. یہ کہہ کے چھوٹا سا بچہ جب رویا, جب تو رو کے اپنے بھائی کے قریب گیا, کہنے لگا دیکھ گرانا نہیں. تو میرے نبی نے دونوں کی کشتی نہیں ہونے دی بلکہ دونوں کو ہٹایا اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھا. فرمایا جب تک ایسے بچے اور ایسی مائیں دنیا میں ہیں کوئی اسلام کا بانڈی کا نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ, ایک بچہ یا رسول اللہ. ماں نے اپنے دونوں بچوں کو قریب بلایا, لاؤ میرے بچوں ذرا پیار دے کر دو, میرے لاڈ لو, تمہارا باپ زمانے پہلے دنیا سے چلا گیا. میرے بچوں میں نے بڑی مزدوریاں کی, میں نے بڑی مشقت کی, محنت کر کے تمہیں پالا ہے, میں نے جھاڑو لگائی ہے لوگوں کے گھروں میں, تب بچے تم جوان ہوئے, مگر میں نے اپنے بڑھاپے کے لیے نہیں, میں نے اسلام کے لیے تمہیں پالا. تب تمہاری ماں انتظام نہیں کرے گی, تم واپس خیریت سے آؤ. نہیں میں تم سے نہیں کہوں گی. ہاں ایک بات کا یاد رکھنا, میں نے تمہاری بھرتی تو کرا دی حضور کی فوج میں, مگر میرے دودھ پہ ہاتھ مت آنے دینا. ایک وصیت ہے تمہاری ماں کی, جب جاؤ اور جب پرچی پالے جنگ میں تلواریں چلے تو دیکھنا جتنے بھی زخم آئے سینے پہ آئے تمہاری پیٹھ پر زخم نہیں ہونے چاہیے, تاکہ تمہاری لاشوں کو لوگ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی, شیر دل پیدا کرتی. ایک عورت آ رہا بھی حضور میرے بیٹے کو بھی لے کے جائیں. میں کہاں ہے آپ کا بیٹا؟ یہ ہے میرا بیٹا. کہاں ہے؟ یہ 2.5 سال کا بچہ جنگ میں جائے گا. ہاں حضور میں کچھ سوچ کے لائی. یہ جنگ میں کیا کرے گا؟ حضور میں کچھ سوچ کے لائی. نوجوانوں سوچ اس کی سوچ پہ ہم سب قربان ہو جائیں. ارے کیا سوچ کے لائی؟ کہ حضور آپ کی طرف تیر آتے ہوں گے, لوگ تلوار مارتے ہوں گے, آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑتی ہوگی, تو حضور میرے 2.5 سال کے بچے کو آپ اپنی ڈھال بنانا چاہتے.
اگر نبی کی طرف آنے والا ایک بار ایک تلوار کی دھار ایک تیر میرے لاڈ نے روک لیا تو میری نسلیں قیامت تک فکر کریں گے کہ رسول کے اوپر قربان ہونے والوں. میرا 2.5 سال کا بچہ بھی تھا. نبی پاک سے کہنے لگی حضور میرے منع مت کیجیے گا, اس بچے کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا بچہ نہیں. میرے حضور نے اس بچے کو دیکھا, اتنا روئے, اتنا کہ داڑھی مبارک بھی تھی. میرے سرکار نے اس کو اٹھایا. تبھی تو میں کہتا ہوں صحابہ کی برابری کون کرے گا؟ کون تھے وہ لوگ, کیسے لوگ تھے؟ اٹھا کے گود میں حضور نے فرمایا میرے آقا نے تیرا بچہ, تیری نیت اتنی بڑی ہے, تیرا بچہ شہید نہیں بھی ہوگا, اللہ تجھے پھر بھی شہداء کی ماں کے ساتھ اٹھائے گا. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیے کہتا. اللہ نے کیسے صحابہ اپنے دیے. اللہ اکبر, ذرا غور تو کرے. 70 سال کی ایک بوڑھی ام عمارہ بھی آئی. حضور میں بھی جاؤں گی جنگ میں, میری بیٹیاں میری بہنیں جن پر آج نماز مشکل ہے, نماز سخت ہے, آج وہ نماز نہیں پڑھتی, آج ان کے فیس بک, ان کے واٹس ایپ, ان کے ناٹک آج برباد ہو رہے ہیں. ہم تو اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں بس اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو جائے. آج کا دور بہت سخت ہے, عورتوں بالکل بے راہی کے شکار ہے. عورتوں کو بالکل فکر ہی نہیں وہ کیا دیکھ رہی ہیں. ان کے ہاتھ میں زہر ہے, ان کے ہاتھ میں موبائلوں کے نام پر ایک گندی تصویریں ہیں, ان کے موبائلوں کے ناٹک ہیں. ہمارے تمہارے گھر کی بچیاں اب سیریل دیکھ رہی ہیں. ان کے سیریل قضا نہیں ہو رہے مگر نمازیں تو ان کی روز قضا ہو رہی ہیں. یہ نماز نہیں پڑھ سکتی مگر ایک 70 سال کی بوڑھی آئی ہے, تلوار اس نے اپنے ہماری کی بھی ہے, کہنے لگی حضور میں بھی جاؤں گی جنگ میں. حضور نے فرمایا ام عمارہ تو بوڑھی ہے 70 سال سے بھی زیادہ عمر, کہ تو کیا کرے گی؟ کہنے لگی حضور میں زخمیوں کو پانی پلا کر اور ان کو جو ہے مرہم پٹی کر کر میں اپنا نام مجاہدین اسلام کے خادموں میں لکھوانا چاہتی ہوں. اور آج کل کی عورتیں, یہ گھر گھر کی کہانی بیان کر رہا ہوں, یہ میں نے کہانی دیکھی تھی ایک جگہ تو بیان کر رہا ہوں. آج کل کی بوڑھی عورتیں کھوسٹ بدبخت ایسی جہنم میں جائیں گی وہ جو غریب بہووں کو ستاتی ہیں. کہتی ہیں کہ تیرے باپ نے کچھ نہیں کیا, تیرا باپ غریب ہے. اور جسے ایک لڑکی میرے پاس آئی, کہنے لگی میری سانس مجھے بڑے تالی دیتی ہے. کیا ہوا؟ میں کہتی تیرا باپ ننگا ہے, تیرا باپ کچھ بھی نہیں ہے, کسی لائق نہیں, اس نے کچھ نہیں دیا. اور مجھے باپ کو کہتی ہے تو کبھی کبھی میں سیدھے ساتھ جواب دے دیتی ہوں تو میرا شوہر مجھے اتنا مارتا ہے, بہت برا مارتا ہے, مگر میں کہیں جلتی نہیں, پٹتی ہوں, بھاگ یہاں سے اپنے گھر. میں نہیں جانتی کیوں. کہنے لگے میرے بھائی تو ٹھیک سے بات نہیں کرتے مجھ سے, اور میرا باپ کمزور ہے, بوڑھا ہے, اسے جا کے کیا ٹینشن دوں گی. پٹتی ہوں, کٹتی ہوں, روتی ہوں, سسکتی ہوں, وہی رہتی ہوں, جاتی کوئی نہیں. یہ کتنے گھروں کی کہانی ہوگی کہ کمزوروں کی بچیوں کو ظلم ہو رہا ہے, غریبوں کی بچیوں کو ظلم ہو رہا ہے, اور ان کی بدتمیز سانسیں ان پر ظلم کر رہی ہیں. اور تم نے کیا اپنی بہنوں کو بیچ دیا ہے؟ کیوں نہیں جاتے بہنوں کے پاس؟ بیویوں کو تو کپڑے دیتے دیا کرو, ہم منع نہیں کرتے, مگر بیوی کو 10 کبھی کبھی بہن کے گھر بھائی نہیں جاتا نا تو بہنیں کمزور ہو جاتی ہیں. جو بھائی بہن کے گھر نہیں جاتے نا بہنیں کمزور ہو جاتی ہیں. بھائی کو بہت پیار کرتی ہیں بہنیں, اتنا پیار کرتی ہیں کہ تم اپنی بیوی کو 10,000 روپے کا جوڑا دے دو وہ ذکر نہیں کرے گی, مگر بہن کو 1,000 کا جوڑا دیکھ دینا پورے محلے میں بتائے گی میرے بھائی نے یہ جوڑا بھیجوایا ہے, میرے بھائی نے یہ جوڑا دیا ہے. کبھی بیٹیوں کے درد کو بھی کسی نے سمجھا کہ 18-20 سال تمہارے آنگن میں پلی کہاں چلی گئی, تم نہ پوچھنے جاتے ہو نہ ان سے بات کرتے ہو. تمہاری بیٹیاں کیا تم نے بیچ دی بہنیں تمہاری, کیا تمہارا حق نہیں ہے؟ ارے ایک عورت تھی بوڑھی, فقیر آیا, فقیر نے اس سے کہا اللہ کے نام پہ کوئی 10 روپے دے دیے. پوچھا تیری آواز پہچاننے لگی, کہاں کا رہنے والا ہے؟ فلاں گاؤں کا رہنے والا. کہا ٹھہر جا, 1,000 روپے لے کے گئی, ایک جوڑی کپڑے بھی دے دیے. بوڑھی سے بولا اماں, اے بوڑھی ماں, تو نے پہلے 10 روپے دیے, یہ اب تو نے 1,000 روپے جوڑی کپڑا تو دے دیا. کہنے لگی بھائی بات یہ, تو جہاں کا رہنے والا ہے نا میں بھی وہیں کی رہنے والی ہوں. میرا باپ مر گیا, میرا بھائی مر گئے, کوئی نہیں ہے میرے میکے میں, تو آیا ہے تو مجھے اپنا بچپن اور اپنا میکا یاد آ گیا ہے, اپنا گاؤں یاد آ گیا ہے. گاؤں کے فقیر کو بڑھاپے میں یاد کرتی ہے, اور جس کا بھائی جائے اپنے کام میں برکت چاہتے ہو تو ادھر ادھر خرچ مت کرو, بہنوں کے اوپر خرچ کرو. بہن میاں بڑی بہن ماں کی مثل ہوتی ہے, بڑی بہن کے اندر ماں نظر آتی ہے, اس کی محبت دیکھو کبھی. مگر آج یہ محبتیں سب ختم ہو گئی. پہلے لوگ وقت نکال کے بہنوں کے پاس جاتے تھے, آج یہ محبتیں ختم ہو گئی. ام عمارہ میدان میں گئی اور جب جنگ ہوئی تو حضور کو
حملہ بول دیا کفار نے، کہنے لگے انہیں قتل کر دو معاذ اللہ، یہ قتل ہو گئے تو سب ختم ہو جائے گا. مگر جیسے صحابہ نے دیکھا اور بن کے کھڑے ہو گئے، دیوار بن کے. سب سے آگے کھڑی تھی ام عمارہ تلوار لے کے، 70 سال کی بوڑھی، بال سفید، شیرنی کی طرح کھڑی ہے. حضور نے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگی حضور میں تو آج ہی شہید ہونے ہوں، جان دے دوں گی میرے آقا، مگر آپ کی طرف نہیں آنے دوں گی کسی کو. میاں کفار ہوتے ہیں اس دن، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، اور سب نے جتنے بھی آئے نوجوان انہوں نے حملہ کیا. ام عمارہ پر اس نے کسی کی گردن کاٹی، کسی کا سر کاٹا، کسی کا پیٹ پھاڑ دیا، یہاں تک کہ ایک عورت نے 60 قتل کیے. اور جب 60 لاشیں میدان جہاد میں تڑپی تو کفار مکہ بھاگ کھڑے ہوئے، بھگدڑ مچ گئی، کہنے لگے ہم ان سے جیت نہیں سکتے ہیں. کیوں؟ جب 70 سال کی ام عمارہ کا یہ حال ہے تو پھر علی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا؟ جنگ جیت گئے حضور، حضور جنگ. اب میری بہنیں سن لیں اور آپ بھی سن لیں، اور عشق کا صدقہ مانگو. میں تو مانگتا ہوں اس والے عشق کا صدقہ جو بیان کر رہا ہوں، ایسا عشق نہ میں نے دیکھا نہ سنا کبھی جو اب بیان کر رہا ہوں. ہاں ایسے کر کے دعا مانگ رہی ہیں عورتیں مدینے میں، اللہ میرے حضور جنگ جیت جائے، اللہ میرے حضور جنگ جیت جائے. میرے آقا جنگ مسلمانوں بڑے سخت دور گزرے، میں صحیح بہت سخت. اسلام ہم نے پڑھا ہے، ہم نے دیکھا ہے، تم آسانی کا نہیں. یہ دور کچھ بھی نہیں ہے جو وہ دور کھالے کھینچی گئی، اسے تکلیف دی گئی. ایسے دعا مانگ رہی، کسی نے کہا حضور جنگ جیت گئے، حضور جنگ مگر تیرا باپ شہید ہو گیا. تو باپ کی موت کی خبر بیٹی کو ذرا مشکل ہے، بلکہ بہت ناممکن ہے کہ برداشت کر پائے، سینے پھٹ جاتے ہیں. میں نے اپنے باپ کی، میں تو مرد ہوں پھر بھی میں نے اپنے باپ کی خبر آج سے 22 سال پہلے سنی تھی. مجھے ان کا جنازہ بھی یاد ہے، اٹھتے ہوئے جنازے میں جو لوگ ان کے جنازے کو اٹھائے تھے ان کے چہرے بھی یاد ہے، جنہوں نے انہیں قبر میں رکھا تھا وہ بھی یاد ہے. اور وہ دور میں مرتے وقت نہیں بھی بھول سکتا. شاید یہ غم، یہ درد میرے باپ کا، میں 12 سال کا تھا تو میرے ساتھ ہی جائے گا. اگر وہ تو عورت تھی، کہا تیرا باپ شہید ہو گیا، اس کے آنسو گرے، ٹپ 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 گرے. پھر کہا تیرے باپ کے ساتھ نا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، پھر اور آنسو گرے. پھر تو بے اختیار ہو گئی، کہا سن تو پوری بات، تیرا شوہر اور بیٹا بھی شہید ہو گیا. ایک رونے والی ہے، 4 لاشیں کس کے پاس جا کے رہیں گے؟ بھائی کی لاش ہے، بیٹی کی لاش ہے، شوہر کی لاش ہے یا باپ کی لاش ہے. مگر جب میدان جہاد کی طرف گئی نا تو ادھر لاشیں پڑی تھی نا، لوگ سمجھتے تھے نہ جانے کس کے پاس گئی. 4 لاشیں اکیلی رونے والی پہنچی. پہنچنے کے بعد ادھر نہیں کی جدھر لاشیں تھی، جدھر آمنہ کا لال تھا نا اونٹنی پر، ادھر گئی، ایسے جا کے کھڑی ہو گئی. حضور نے اس کو دیکھا، اللہ تجھے صبر دے، تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرے بچے شہید ہو گئے، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا، اللہ تجھے صبر دے، اللہ تجھے صبر دے. اس نے حضور کی طرف دیکھا، کہنے لگی حضور میں آپ کو دیکھنے آئی ہوں، آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. پھر جب گئی نا وہ لاشوں کے قریب، ادھر دیکھیں کہاں گئی؟ پردے میں تھی. کسی نے کہا ایک لاش کوئی مر جائے نا تو عورتیں باویلا مچا دیتی ہیں، شور مچاتی ہیں، نہ کپڑوں کا دھیان، نہ اپنے جسم کا دھیان، نہ اپنے وہ شور مچاتی ہیں، روتی ہیں. میرے تو 4 ہیں، شہید ہو گئے، باپ بھی بھائی بھی. پردے میں کھڑی ہے، کہنے لگی ہاں میرا باپ اور میرا بھائی جس پردے کے لیے شہید ہوا ہے، میں اس پردے کو جو ہے وہ نبھا رہی ہوں. جس اسلام کے لیے میرا بھائی شہید ہوا ہے، یہ پردہ اسی کے نام ہے. میری بیٹیاں، میری بہنیں سب بھول گئی حضور. اگر عورتیں یاد کرتی نا تو آج شادیوں میں عورتیں بے پردہ نہیں ہوتی، بازاروں میں
اسکولوں میں کالج میں لڑکیاں مسلمانوں کی ننگے سے نہیں جا رہی ہوتی. 22 سال کی لڑکیوں کو پڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ 24 سال تک لڑکیوں کو پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ بگڑ جائے. اور کیا مطلب ہے؟ ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان لڑکیاں اسلام چھوڑ کے غیر مسلموں کے گھروں میں چلی تھی. اور یہ قوم ابھی نعرے لگا رہی ہے. ایک دن حضور نا ادھر دیکھیں، حضور ایک دن اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے. کہاں گئے؟ حضرت زید وہ عمران نام کے سردار صاحب تھے. وہ کہتے ہیں حضور نے بیٹی کی آواز دی، حضور فاطمہ اندر آ جاؤں. اندر سے آواز آئی ابا اگر آپ اکیلے ہیں تو آ جائیں. نہیں میرے ساتھ عمران آئے. ابا انہیں نہ لائے. کیوں نہ لاؤں؟ ابا انہیں نہ لائے. وہ کیوں نہ لاؤں فاطمہ؟ اندر سے آواز آئی ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی غیر مرد سے پیدا کر سکے. اللہ اللہ. پھر حضور اندر گئے، دیکھا تو بیٹی کا چہرہ پورا پیلا ہو رہا ہے، کمزور ہو رہی ہے، آنکھیں حضور کی طرح، ہونٹ حضور کی طرح، چہرہ حضور کی طرح، فاطمہ کا رفتار حضور کی طرح، گفتار حضور کی طرح. فاطمہ چلے تو لگے اللہ کا رسول چل رہا ہے، فاطمہ بولے تو لگے اللہ کا رسول بول رہا ہے، فاطمہ مسکرائے تو لگے اللہ کا رسول مسکرائے، فاطمہ عطا کرے تو لگے اللہ کا رسول عطا کر رہا ہے، فاطمہ جب نوازشات کی بارش کرے لگے اللہ کا رسول نواز رہا ہے. اللہ اکبر. سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا، حضور نے جب دیکھا سیدہ کو تو اندر اپنی چادر بچھائی. پھر حضور اندر گئے، میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنی کمزور ہے، اتنی پیلا رنگ ہو رہا ہے، میری بیٹیا کیا ہو گیا؟ ابا اللہ کا شکر ہے. او فاطمہ نہ چھپانا میری بیٹی کیا بات ہے. ابا اللہ کا شکر ہے. آپ بھی تو بیٹی والے ہو، بہنے والے ہو، ذرا سی تمہاری بہن کو تکلیف ہو جائے جھگڑے اٹھا لیتے ہو آسمان پہ، تمہاری بہن کے مطلب کے سوٹ نہ بنے تو طلاقیں ہو جاتی ہیں. یہ کون سا دین تم نے پڑھا ہے؟ ادھر تو دیکھو نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہے بتانا میری بیٹی. تو بیٹی نے کہا اللہ کا شکر ہے. جب 3 بار شکر کھانا تو پھر حضور نے پوچھا نا بیٹی بتانا. تو ایک تو باپ پوچھے اور پھر حضور پوچھے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے پڑھے اس پر رسول کی عادت کے سلام بتانا میری بیٹی کیا ہو گیا ہے. تو بیٹی نے پھر اپنا ضبط توڑ دیا اور پھر روئی، کہنے لگی ابا میرے پیٹ سے پتھر بنے، میں نے 5 دن سے کھانا. اللہ. تو حضور نے پھر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا بیٹی تم نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تمہارے باپ کو 9 دن ہو گئے. اللہ. مومن کے لیے قید خانہ کافی. ہم تو حضور کو ہی بھول گئے اور تمہیں بھول نہیں. اگر نہ بھولی ہوتی تو سرور تو پڑھتے، اگر نہ بھولی ہوتی تو نمازوں کے مسلح بچھڑے ہوتے، اگر نہ بھولی ہوتی تو پتا تھا کہ کل کو مریں گی قبر میں منہ کو حضور کو دکھائیں گی. جیسے عورت جائے گی قبر میں حضور آئیں گے. حضور نے پوچھ لیا بدبخت تو نے گانے سنائے تھے میرے امت کے بچے، گالیاں بگاڑ دیا بچے، تو نے اسکول تو بھیجا تیار کر کے کبھی مسجد نہیں بھیجا. 6 بیبی طالب میں سیدہ خدیجہ رو رہی ہیں. حضور نے فرمایا میری خدیجہ کو کیا ہوا؟ خدیجہ تو نے میرے ساتھ دیا، اب کیا ہوا روتی کیوں ہے خدیجہ؟ خدیجہ کون ہے؟ مکے کی سب سے نہیں بلکہ عرب کی سب سے مالدار عورت تھی، مگر اسلام لانے کے بعد سب خرچ کر دیا. یہ سب قرضدار ہیں سیدہ خدیجہ کے ہم لوگ. حضور نے فرمایا میری خدیجہ کیوں ہوتی ہے؟ آپ سب بچے والے ہو اپنے نبی کی بات سنو، سب بیٹے والے ہو بیٹے والے سنو. خدیجہ کیا بات ہے؟ کہنے کی سرکار اپنی بھوک اپنا غم برداشت ہے مگر بچیوں کا برداشت نہیں ہوتا. سرکار نے فرمایا کیا؟ کہا آپ کی 4 بچیاں حضور اتنی بھوکی ہیں کہ ان کی آواز نہیں نکل رہی ہے. اتنی بھوکی ہیں نہ رقیہ کی آواز نکل رہی ہے نہ زینب کی آواز نکل رہی ہے نہ ام کلثوم کی آواز نکلتی ہے نہ آپ کی چھوٹی سب سے بیٹی فاطمہ کی آواز نکلتی ہے. حضور کئی دن اتنے بھوک ہو گئی بیٹیوں کو. آپ تم بھی تو باپ بیٹے بچے والے ہو، کیسا کام جاتا ہے باپ؟
حضور نے دیکھا، دعا کی، باہر نکلے سرکار. ایک آدمی نے نذرانہ پیش کیا. نذرانہ کیا تھا؟ پیڑ کے پتے. حضور وہ پیڑ کے پتے لے کے آئے. لے میری بیٹی کو کھلا دو. نبی کی بیٹی 9 دن کے 10 دن کے بعد پیڑ کے پتے کھا رہی ہیں. یہ میرے نبی کی زندگی ہے، میرے آقا کی زندگی ہے، اور حضور کی اختیاری زندگی ہے. سرکار نے یہ بھوک اپنی مانگی ہے. جب میرے نبی کے پیٹ پہ پتھر بنتے تھے اور جب حضور بھوکے ہوتے معلوم کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ رہے. پیروں پہ جس کے پتھر بن گئے، کس نبی کو بلایا ہے آپ نے؟ کس رسول کو بلایا ہے؟ کس کا ذکر نہیں ہوتا تمہارے گھروں میں، ہمارے گھروں میں؟ ہمارے بچے بالکل نبی کو نہیں جانتے، ہم بالکل برباد ہوتے چلے جاتے ہیں. کس پیغمبر کو بلایا ہے؟ کس رسول کو بلایا ہے؟ لڑکیوں کو پتہ نہیں تھا، آپ کو پتہ نہیں تھا. میری تقریر ختم ہو رہی ہے. نوجوانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آنکھوں سے ویڈیو کال کرنا یہ کیا تھا؟ حضور نے فرمایا جو آنکھوں سے بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ پہ جہنم کی آگ ڈالی جائے گی. غیر محرم لڑکی سے ویڈیو کال کرنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. غیر محرم لڑکی سے ٹیلی فون پہ بات کرنا چاہے منگنی ہو گئی ہو پھر بھی یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی زبان کا زنا ہے. کانوں سے سننا کانوں کا زنا ہے. سور اگر کتا بھیگ جائے تو ناپاک ہے، سور نہ بھی بھیگے تب بھی ناپاک. حضور فرماتے ہیں سور سے جسم کا لگنا اتنا برا نہیں ہے جتنا ایک غیر عورت کے جسم سے لگنا برا ہے. میں صاحب آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میری تقریر یہی پر ختم ہو جائے گی آج. میں نے اپنے ہاتھوں سے بھی 17 سال کے جنازے کو غسل دیا. میں غسال بھی ہوں. میں نے نیچے سے ہاتھ ڈالا، توجہ ہے نہیں آپ کی؟ نیچے سے ہاتھ ڈالا میں نے اس کے سر میں، تو پوسٹ مارٹم ہو کے آیا تھا تو میرا سر اندر، میرا ہاتھ اندر چلا گیا. جب اندر گیا تو اس کی ہڈی میری انگلی پہ لگی. میں رونے لگا. ایک صاحب بولے تکلیف ہو رہی ہے؟ میں کہا دیکھو تکلیف تو ہو رہی ہے مگر تکلیف کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں. کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا مسلمان ہوں اس وجہ سے رو رہا ہوں، منافق نہیں ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ کا ہاتھ پکڑتا ہے نا غسال، تو غسال تو وہ کہتا ہے مردہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب وہ کپڑے کاٹتا ہے نا غسال تو وہ کہتا ہے یاد رکھ کینچی آرام سے چل، تیرے چلانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ذرا سوچو تو کہ جب وہ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں؟ شراب پی کر. اور وہ بھی کیسے پھاڑتے ہیں؟ کبھی یوٹیوب پہ پوسٹ مارٹم کی ویڈیو دیکھنا تمہیں نیند نہیں آئے گی. وہ شراب پی کے کاٹتے ہیں، چیرتے ہیں. ایک صاحب کہہ رہے تھے مولانا صاحب کے، وہ بھی مولانا تھے جو مجھے بتا رہے تھے، مولانا صاحب تھے وہ بھی مفتی صاحب تھے. کہنے لگے ایک مولانا صاحب کے میں پوسٹ مارٹم میں تھا، کہتے ہیں وہ ڈاکٹر تو اندر جاتا بھی نہیں ہے، اندر چیرنے والے کوئی اور ہی ہوتے ہیں. کہتے ہیں وہ چیر رہا تھا، وہ جب چیرتا تھا کہ کلہاڑی مارتا تھا تو سر ادھر سے الگ، یہ جسم الگ سے الگ، یہ دھڑ جسم سے الگ، یہ پھاڑ دیا الگ کر دیا، یہ پورا. اور اس کے بعد سیتے کیسے ہیں؟ کوئی دھاگے سے بھی نہیں سیتے، کوئی ستلی بھی نہیں لیتے، بڑا سا سوجا ہوتا ہے سینے والا، اور پلاسٹک کی وہ ہوتی ہے، پلاسٹک کی اس کی وہ ہوتی ہے رسی، اس سے وہ بڑے 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 میں نے دیکھا ہے، اور ایسے کر کے پورے کان کے رکھ دیتے ہیں. جب وہ لاش آتی ہے تو وہ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. میں نے بہت پوسٹ مارٹم کے مردے ملائے، اللہ میرا جانتا ہے. تو میں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں کہ صاحب میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں سفر میں رہتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں مالک پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا. میں رات میں 3 بجے اس کی قبر میں گیا، قبر پہ گیا. 17 سال کا جوان اکیلا تھا ماں باپ کا. میں نے کہا یار تیری ماں ایک رات بھی نہیں آئی تیرے ساتھ، تو اکیلا تھا، دیکھ تیرا باپ بھی نہیں ہے، ایک رات بھی کوئی قبر کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھا. ایک رات کی بات تو چھوڑو، لوگ بھاگتے ہیں قبرستان. جاندی واری ڈرونا بنیا ہے، جان واردی اور ڈرونا بن گیا. کوئی ہاتھ تک نہیں لگاتا، اپنے رشتہ دار ہاتھ نہ لگاتے. خبریں تمہاری تیار ہیں. وہ نوجوانوں کی موت ہم نے ہوتے دیکھی. قبر کتنی خطرناک ہے کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا اندھیری قبر سے، اس کی تنہائی سے، اس کے ڈراونے پن سے. جا کے دیکھو کتنے قبرستانوں میں کتنے لوگ دفن ہیں. میرے دادا، آپ کے دادا، میرا باپ، آپ کا باپ. ایک دن وہ ہوگا
موت تم پر بھی طاری ہوگی, موت مجھ پر بھی باری ہوگی. بتاؤ کیا جواب دو گے؟ تمہیں دنیا میں بھیجا گیا تھا کائی کے لیے؟ آزمائش کے لیے, آزمائے جاؤ, اور تم دنیا کے ہو کے رہ گئے. بتاؤ اس مسافر پہ افسوس نہیں ہونا چاہیے جو گیا تو تھا اپنے گھر لوٹنے کے لیے, مگر بازاروں میں جا کے مگن ہو گیا. اسے گھر لوٹنا تھا, اس کی گھر قبر ہے, اللہ کا گھر اس کی قبر ہے, اللہ کی بارگاہ اس کا گھر ہے. اسے پلٹ کے اللہ کی طرف آنا ہے. نوجوانوں توبہ کرو اللہ سے. موسیٰ کی قوم پر بارش نہیں ہو رہی تھی, لوگوں نے کہا موسیٰ بارش کے لیے دعا کریں, اب ذرا بڑی بارش کا موسم ہو جائے تو جانور مر رہے ہیں. موسیٰ نے دعا کی, اللہ نے فرمایا بارش نہیں کروں گا موسیٰ. اور موسیٰ نے کی مالک کیوں؟ اللہ نے فرمایا اس وجہ سے کہ ایک ایسا بندہ ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے, اس نے توبہ نہیں کی, تیری محفل میں ہے اسی پہاڑ پہ کر رہا ہے مجمع میں. موسیٰ نے کہا کون ہے وہ, جلدی سے نکل. وہ نہیں نکلا مگر ڈر گیا. اللہ نے کہا مالک میرے راز مت کھول, میں توبہ کر لوں گا. موسیٰ نے کہا نکلتا ہی نکلتا ہے. ہلکے ہلکے رونے لگا سسکیوں کے ساتھ, مگر آواز پیدا نہیں ہونے دی. ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی. ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. رو کے بلایا اے اللہ مجھے معاف کر دے. موسیٰ نے کہا میں نام بتا رہا ہوں, نام لینے والوں بول نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا, ورنہ نام اناؤنس کر دوں گا. پھر تو پھوٹ گیا. کہنے لگا مالک میرے جیسا اگر کوئی گنہگار نہیں تو تیرے جیسا قریب بھی کوئی, اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں تو تیرے کرم کی کوئی حد نہیں. یہاں تک مجھے نوازنے والے, میرے عیب چھپانے والے, ہاں مانتا ہوں میں نے عیب بہت کی ہے, مگر اگر میرے عیبوں پر میرے عیب بھی بے شمار ہیں تو تیری چھپانے والی صفت کا بھی کوئی شمار نہیں, کوئی اس کا حد نہیں. مالک تو مجھے ستار ہے, معاف کر دے. کہتا ہے روکے مالک میں توبہ کرتا ہوں, سچ کبھی نہیں کروں گا. موسیٰ نے کہا نام لے رہا ہوں میں, تو پھر پھوٹ پھوٹ کے روکے اس کے آنسو نیچے گرنے لگے. ٹپ 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 آنسو گرے. کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. ایسے آنسو گرے, ایسے گرے, ایسے گرے, اس کے آنسو کے ساتھ بارش بھی شروع ہو گئی. اور اتنی بارش ہوئی کہ سارے لوگ بھیگ کے چلے گئے, موسیٰ نہیں گئے. موسیٰ نے کہا رب کی عرض کی رب وہ مالک پروردگار بارش. اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ جس نے توبہ نہیں کی تھی نا اس نے توبہ کر لی, اور اسی کی وجہ سے پہلے بارش نہیں ہو رہی تھی, اب اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے. موسیٰ بولے کچھ مالک اس کا نام تو بتا دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تب نام نہیں بتایا, اب تو اس نے توبہ کر لی ہے, اب کیا نام بتا.